बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं। आज के प्रोग्राम में बात होगी जनरल रिटायर्ड जनाब राहील शरीफ साहब के उस फैसले की जो कि अभी उन्होंने मुकम्मल तौर पर शायद लिया नहीं। बहरहाल कुछ बात ऐसी है जो उनकी जारी है सऊदी हुकूमत से, और उस अलायंस का वो इनफैक्ट हिस्सा बनने जा रहे हैं, उसको हेड करने जा रहे हैं, एक मिलिट्री अलायंस को जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ होगा। इस ख्वाहिश का इजहार सऊदीया ने कब किया? गुज़िश्ता रोज़ हमने इस हवाले से बात ज़रूर की थी, लेकिन आज कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं और कुछ साबिक जो जर्नल हैं उन्होंने आकर इसके ऊपर अपना ओपिनियन दिया है और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की है जिससे लगता है कि अभी तक ऐसा कोई फैसला मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ। और साथ ही साथ आज सेनेट के अंदर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बताया है कि वो उनका जो बयान था जियो न्यूज़ के प्रोग्राम के अंदर वो मुबहम था और वो अभी इसके ऊपर हुकूमत से क्लैरिटी लेके डिटेल देंगे। क्या डिटेल आएगी, क्या हो रहा है, इस हवाले से बात थोड़ी सी इसकी कंटिन्यूटी ज़रूरी है, उस हवाले से बात करेंगे। फौजी अदालतों की म्याद ख़त्म हो चुकी है, 2 साल का अरसा था, 21वीं आईनी तरमीम में वो मुकम्मल हो चुका, लेकिन एक हाई लेवल मीटिंग में इस बात का जो रिजॉल्व है वो सामने आया कि इनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, दोबारा से इनको एक परमानेंट स्टेटस मिलना चाहिए। क्या परमानेंट स्टेटस मिलेगा या दोबारा एक ख़ास मुद्दत के लिए इन फौजी अदालतों का क़याम होगा? अपोजिशन ज़ाहिरी तौर पर तो एहतजाज कर रही है, क्या अंगूठा लगाएगी या नहीं, इस हवाले से बात होगी। पैनामा का मामला हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कोर्ट के अंदर डेली के हिसाब से प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, लेकिन कुछ अपडेट आपको ज़रूर दिया जाएगा। और ये भी कि नैब के हवाले से जो ऑर्डिनेंस है उसमें उसके अंदर तरमीम लाने के लिए हुकूमत ने कहा है कि वो एक कमेटी बनाई है जिसको अब वो रिव्यू करेगी कि नैब के अंदर के कानून के अंदर क्या तरमीम आ सकती है। लेकिन एक तरमीम हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत ले आई है और अब उसको बाकायदा सेनेट के अंदर और नेशनल असेंबली के अंदर पेश किया जाएगा। वो तरमीम क्या है और आपस की बात के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। सेठी साहब, हाँ जी, खैरियत से हैं? बिल्कुल गुड। अच्छा सेठी साहब, हमने गुज़िश्ता रोज़ बात की थी साबिक आर्मी चीफ जनाब राहील शरीफ साहब के हवाले से कि उनको एक जो प्रेडोमिनेंट व्यू था और जितनी ओपिनियन आ रहा है वो ये है कि जी उनको ये फैसला नहीं लेना चाहिए था, और आपने भी कहा कि ये कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा अगर वो इस मिलिट्री अलायंस को हेड करते हैं। अब मैं गुज़िश्ता रोज़ देख रहा था कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल जनाब अमजद शोएब साहब टेलीविज़न के ऊपर कह रहे थे कि और आज अखबारों की जीनत भी वो बना वो खबर के लिए उन्होंने कोई 3 शराइत रखी हैं। एक शर्त तो ये कि जो ये अलायंस है वो इसका हिस्सा तब तक नहीं बनेंगे, इस मिलिट्री अलायंस का, इसको हेड उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक ईरान इसका हिस्सा ना हो। नंबर 2 ये कि इसकी कोई सेक्टेरियन आउटलुक नहीं होनी चाहिए। तीसरा ये कि वो किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, यानी कि वो इसको हेड करेंगे। अब ये जो तीनों डिमांड्स आ रही हैं, जो सामने बात आई है, जनरल साहब की तरफ से डायरेक्टली कोई बात नहीं आई, लेकिन ये समझा जाता है कि कुछ साबिक जो फौज के अफसरान हैं उनका राब्ता है जनरल साहब के साथ, जनरल राहील शरीफ साहब के साथ, और ये बात सामने आई है और कहा जाता है कि अभी जनरल साहब के सामने ये प्रपोजल है और उन्होंने हुकूमत से अभी फॉर्मली और GHQ से NOCs लेने। तो कुछ तब्दील हुआ है कल की सिचुएशन में, आज की सिचुएशन में? नहीं, कुछ बैक ट्रैकिंग हो रही है। बैक ट्रैकिंग? हाँ, एब्सोल्युटली। पब्लिक ओपिनियन पहुंच चुका है जनरल साहब तक, उनके दोस्त उनको हिदायत कर रहे हैं कि मे बी ये अच्छा फैसला नहीं है, अब किसी तरीके से इस दलदल से निकलिए, बिकॉज आपने जो क़याम कमाया है, जो इज्जत कमाई है, जो हीरो का स्टेटस है, मतलब अपने क़याम के दौरान जो आपने किया है उसको अचीव किया है, वो बिल्कुल अब ऐसे लगता है जैसे इसको टू फॉल टू द बॉटम, और किसी तरीके से इससे निकलिए आप बाहर। ये मेरी चिड़िया की खबर है, और इसलिए ये 3 तजवीज़ें या 3 कंडीशंस जो हैं ये बयान कर दी गई हैं, जैसे कि जी अगर ईरान हिस्सा नहीं होगा इस अलायंस का तो ही विल। अब बात ये है एंड सो ऑन जो जिसका आपने जिक्र किया, मुझे तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि अब चेंज ऑफ माइंड हो रही है। सेकंड थॉट नहीं, चेंज ऑफ माइंड हो गई है। सेकंड थॉट तो बहुत कमज़ोर लफ्ज़ है। अच्छा, हाँ, और इसीलिए आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ भी सॉरी करके पीछे हट गए, और हुकूमत की तरफ से भी बिल्कुल सन्नाटा है। पहले ख्वाजा साहब कह रहे थे कि जाहिर है कि ये कम कदम उठाया नहीं जा सकता विदाउट क्लियरिंग इट विद द गवर्नमेंट और गुड विशेस ऑफ गवर्नमेंट। ख्वाजा साहब ने ये बात की, इसाक डार साहब ने भी टेलीविजन के ऊपर कहा, उन्होंने कहा जी कि हमें नहीं पता, बहरहाल उन्होंने कहा कि सऊदीया की तरफ से ख्वाहिश का इजहार किया गया था। हाँ, तो सऊदी डिफेंस मिनिस्टर, देखिए हमने कल बात ये कही थी कि ये ऐसे नहीं होता कि
ایک میٹنگ میں اندر وہ اظہار کیا جائے اور اسی میٹنگ میں ایکسیپٹ کر لیا جائے. یہ چیزیں چلتی ہیں, بڑی لمبی ڈیلیبریشن ہوتی ہیں. اور پھر جس قسم کے پیسے کی بات ہو رہی تھی, اٹ واز اے سبسٹینشیل اماؤنٹ آف منی فرام اے پاکستانی پوائنٹ آف ویو. آج کریزی منی ٹو سے ویل ناٹ کریزی, بیکاز آج ایک تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ویسے بھی جب لیفٹیننٹ جنرل اور آرمی چیف ریٹائر کرتے ہیں تو کروڑ پتی نہیں تو ارب پتی نہیں تو کروڑ پتی تو ہوتے ہی ہیں وہ, اینڈ سو آن. بٹ شریف صاحب وہ پوری سروس کے بعد کروڑ پتی ہوتے ہیں نا, یہاں تو ایک مہینے کی تنخواہ کھا جا رہا ہے کروڑوں روپے میں, جو بیان کیا جا رہا ہے میڈیا کے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ نہیں, وہ جب ریٹائر بھی کرتے ہیں نا لیفٹیننٹ جنرل, تو اس وقت پھر ایک پیکیج ملتا ہے. وہ اور بات ہے کہ ڈیورنگ دی انٹائر کریئرز پلاٹس اکیومولیٹ ہوتے ہیں, بٹ جب ریٹائر بھی کرتے ہیں تو اس وقت بھی ایک پیکیج ملتا ہے, کمرشل پراپرٹی, اربن پراپرٹی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب آئیے آپ جنرل رحیل شریف, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ یہ جو الائنس ہے جو کہ سعودی عربیہ کی جو خواہش ہے یا فارن پالیسی ہے, وہ تو اوپنلی اینڈ ہاسٹائل ہے ٹو ایران اینڈ اوپنلی ہاسٹائل ہے ٹو سیریا. بڑی سیدھی سی بات ہے. اب اس میں یہ کنڈیشنز لگانا کہ وہ سیکٹیرین فرقہ سیکٹیرین بھی نہیں ہوگی اور وہ ایران کو بھی شامل کرے گی اور ہی ول ناٹ پلے سیکنڈ فیڈل ٹو اینی ون, یہ تو آلموسٹ یہ جنرل رحیل شریف کی طرف سے بیان نہیں آیا, یہ ان کے دوستوں کی طرف سے یہ بیان آیا. لیکن یہ بات شاید پہلے بھی گھوم رہی تھی کہ اس طرح کی, کیا پتہ جنرل صاحب نے جب سے ان سے بات کی گئی ہو تو وہ بھی انہوں نے اتنا عرصہ سرو کیا, ممکن ہے انہوں نے ان شرائط کا اظہار اسی وقت کر دیا ہو. ایک ہفتے سے یہ خبر چل رہی ہے, یہ آج کل کی تو خبر نہیں ہے, ایک ہفتے سے چل رہی ہے. ایک ہفتے سے ایک پبلک اوپینین اس فیصلے کے خلاف بڑھ رہا ہے. یا یہ کہا جائے کہ ان لوگوں کا اوپینین خراب ہوا ہے جنرل صاحب کے متعلق جو ایک زمانے میں جنرل صاحب کو وو کرتے تھے کہ آپ چڑھ دوڑے. ظاہر ہے, تو وہی ان کی کنسٹیٹیوئنسی تھی. مگر ہم جیسے لوگ جو کہ ان کو سپورٹ کرتے تھے, بیکاز ہی ڈیڈ اے گریٹ جاب. وہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں نے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی, اللہ کا بڑا شکر ہے وہ گمراہ نہیں ہوئے, سو وی سپورٹ دیٹ. بٹ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ تو چاہتے تھے کہ وہ مارشل لا لگائیں, ان کو ایگ آن کر رہے تھے کہ لگائے, اور آپ نے دیکھا ان کے دوران 2 میجر ڈیسٹیبلائزیشنز ہوئیں. تو ذمہ داری تو لینی پڑتی ہے نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. بعد میں جب تاریخ لکھی جائے گی تو بہت سی باتیں آئیں گی, مگر ابھی تو اتنا کافی ہے یہ کہنا کہ میرا یہ خیال ہے کہ جنرل صاحب اب ایک قدم پیچھے لیں گے, اور ان کے جو دوست ہیں وہ میڈیا کو بھی اب بریفنگز دے رہے ہیں کہ یہ 3 کنڈیشنز ہیں, کسی طریقے کے ساتھ ان کی ریپوٹیشن کو سیلویج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ اچھا رول ہوا ہے میڈیا کا کہ جنرل صاحب کو ہدایت ہوئی ہے اس قسم کی, بیکاز جینیونلی میں سمجھتا ہوں کہ ہی واز اے گڈ مین اینڈ پروفیشنل سولجر, بڑی کام انہوں نے کیا, سنسیئر مین, گڈ مین. اینڈ جو ڈیسٹیبلائزیشنز ہوئیں ان کے دور وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. کچھ غلط فہمیاں, کچھ 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے اور کچھ گمراہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی. اور اب بھی یہ جو قدم اٹھا رہے تھے, یہ جو کرنے جا رہے تھے, یہ ٹھیک نہیں تھا, اور اگر اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا. کم از کم تاریخ میں دس ول بی اے اسمال بلپ, اینڈ آئی تھنک بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ جو ہے وہ ہم دے دیں گے جنرل صاحب کو. بٹ صاحب 2 باتیں, ایک تو یہ کہ کیا اس کے اوپر کوئی پالیسی وضع ہونی چاہیے کہ پاکستان کی فوجی قیادت جب ریٹائر کرتی ہے, مطلب چلیں یا کوئی لیفٹیننٹ جنرل جب ریٹائر کرتے ہیں تو ان کے اوپر کیا, یا کسی بڑے ادارے کے ہیڈ, جیسے ISI کے ہیڈ تھے جنرل پاشا, پھر وہ UAE چلے گئے, وہاں ان کے ایڈوائزر ہو گئے آن انٹیلیجنس, تو کیا کوئی قدغن ہونی چاہیے کہ اتنے بالکل ہونی چاہیے, میں تو یا پالیسی ہونی چاہیے؟ یہ آج تک کسی نے اس بات کو اظہار نہیں کیا, یہ اوپینین نہیں دیا. جنرل احسان جو کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف رہے, اور وہ بھی آفٹر ریٹائرمنٹ ہی بیکیم این ایڈوائزر ٹو ون آف دی مڈل ایسٹرن گورنمنٹس. پھر جنرل پاشا, وہ تو بالکل ہی بیکیم ایڈوائزر ان دی انٹیلیجنس. اسد درانی صاحب ایمبیسڈر بن گئے تھے. نہیں, ایمبیسڈر وہ تو حکومت کے ایمبیسڈر بنے تھے نا آفٹر پیریڈ آف ٹائم. ہم تو اپنی حکومت کی بات نہیں کر رہے, وہ تو ساری عمر جنرلز بنتے رہے ایمبیسڈرز. ہم تو بات کر رہے ہیں کسی اور حکومت کی سروس میں, جبکہ آپ نے پاکستان میں اتنی کرٹیکل اور کور ایشوز کے اوپر اور سیکرٹ ایشوز کے اوپر آپ نے ملازمت کی ہو اور اس کا سیف گارڈ کیا, اور پھر آپ اٹھ کے کسی ایسے ملک میں جا کے ان کے اندرونی کاؤنسلز کے اندر جا کے آپ بیٹھ جائیں, تو دوسری طرف سے بھی توقع ہوتی ہے نا کہ آپ کچھ انفارمیشن لائیں گے, کچھ ویلیو ایڈ کریں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, اینڈ اٹس ایٹ دا نیشنل لیول. تو جنرل احسان بھی بنے تھے, نہیں بننا چاہیے تھا. جنرل پاشا بھی بنے, نہیں بننا چاہیے تھا. جنرل بیگ نے بھی بہت سی بینیفیشری بنے آف دا لارجسٹ اور اور چیریٹی آف دا سعودی. تو میں یہ سمجھتا ہوں دس از
دس از ناٹ گڈ. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, اسپیشلی وہ لوگ جو کہ نیشنل سیکیورٹی کے ہیڈ رہے ہوں یا اس کے اندر ہوں. کل کو اگر ہمارے ایکیو خان صاحب اٹھ کے بن جاتے ہیں کسی جگہ کے ایڈوائزر آن اٹامک, تو آپ کیا سوچیں گے, کیا ہوگا؟ اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن شریف کے اوپر آفیشیل سیکرٹس ایکٹ اور یہ ساری چیزیں یہ سب کی ہوتی ہے. تو ہاؤ کین یو دین گیٹ اپ فرام دس سینسٹیو پوزیشن اینڈ گو اینڈ سٹ ان, مطلب ایٹ لیسٹ ظاہری طور پر یہ بھی میں یہ بھی آپ آپ کو بتاؤں. یہاں تو مجھے کوئی بتا رہے تھے کہ یہاں تو سچویشن ایسی رہی ہے کہ ہمارے یہاں تو فارن سیکرٹریز بھی ڈیول نیشنلٹی والے فارن سیکرٹریز بھی رہے ہیں, اور پھر یہ ایسے بھی ہوا ہے کہ فارن سیکرٹری چھوڑ کے اور فارن کسی اور ملک کی نیشنلٹی لے لی, غالباً امریکہ کی نیشنلٹی لے لی, اور تو یہ دس از آل کانفلکٹ آف انٹرسٹ. یہ پابندی ہونی چاہیے ان چیزوں کی. اوکے, ویسے آپ نے کامنٹ دیا کہ ڈی اسٹیبلائزیشن, کم ٹو تھنک آف اٹ شیری صاحب, کون سا ایسا دور ہوگا جہاں ڈی اسٹیبلائزیشن نہ ہوئی ہو؟ ایک جب ہمارے ملک میں سویلین حکومت رہی اور ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں ہوئی. بڑا زبردست سوال آپ نے کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں ملٹری نے کوئی ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں کی, مگر جب کی تو اڑا کے رکھ دیا. اور میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, مگر اس کو اب ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں کہیں گے نا, وہ تو کو کر دیا, مطلب فارغ ہی ہو گیا. کو سے پہلے کوئی ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں تھی, اسی لیے تو بھٹو صاحب اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ آرمی انٹروین نہیں کر سکتی. مطلب 72 سے 76 تک کا جو وقت ہے جب بھٹو صاحب کا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب جنرل جہانگیر کرامت تھے کوئی ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں ہوئی, جنرل وحید تھے کوئی ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں ہوئی. البتہ وہ کاکڑ فارمولا تو آ گیا, وہ کاکڑ فارمولا آیا, ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں ہوئی, وہ تو آپس میں لڑ پڑے تھے نا اسحاق. بٹ he had to tell both the gentlemen to go. ہاں, مگر وہ ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں ہوئی, وہ تو اسٹیبلائزیشن ہو گئی. ایک ڈی اسٹیبلائزیشن ہو رہی تھی, اس کو اسٹیبل کر دیا. واہ واہ واہ, کیسا کیا بات. کیسا. تو اس لیے آپ کے پاس بھی خبریں بڑی ہوتی ہیں. اچھا, آپ رہنے دینا ہوگا. کتابوں میں آپ کا نام آتا ہے کہ بہت ساری خبریں آپ کے پاس آتی تھیں اور آپ لے کر آتے تھے. only the Najam Sethi knew what was happening in the presidency. چھوڑیں یار, آپ کیوں سارے راز آپ ایک ٹیلی ویژن پروگرام پہ. یہ کچھ چیزیں ایسی جو میری کتاب کے لیے رہنے دیں. اچھا اچھا اچھا, نہیں ویسے اوروں نے ذکر کر دیا آپ کا بہت سی کتابوں کے اندر. سردار عزیز صاحب نے ذکر کیا ہوا ہے, بڑوں نے ذکر کیا ہوا ہے, شجاع نواز صاحب نے ذکر کیا ہوا ہے, بڑے لوگوں نے ذکر کیا ہوا ہے. اچھا, اس کو بین کرنا چاہیے ان کتابوں کو. چلے ذرا آگے چلتے ہیں, بات ہو جائے ملٹری کورٹس کے حوالے سے. سیٹھی صاحب, ہم نے اس پہ گفتگو پہلے کی ہے, لیکن دیکھیے ایک ایشو یہ ہے, ملٹری کورٹس 2 سال کے لیے بنے, انڈر اسپیشل سرکمسٹانسز بنے, سانحہ اے پی ایس کے بعد یہ معاملہ سامنے آیا, ہو گیا. اب ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے انڈر دی نیو آرمی لیڈرشپ, پرائم منسٹر نے ہیڈ کی ہے اس میٹنگ کو, اور وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ بڑی اچھی پرفارمنس رہی ہے ملٹری کورٹس کی, تو لہٰذا ان کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. حکومت نے آج ایک پارلیمانی پارٹیز کا اجلاس اسپیکر صاحب کے پاس بلوایا تھا کہ جی آپ آ کے اپنا اوپینین دئیے کر, جو کہ بے نتیجہ ختم ہوا, اس میں کوئی نتیجہ نہیں آیا. لیکن اپوزیشن نے, یعنی خورشید شاہ صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا فرمایا, پہلے دیکھتے ہیں خورشید شاہ صاحب آج کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے. حکومت کی جو پوزیشن ہے وہ سامنے ابھی آئی ہے. ابھی ہم نے حکومت کو کہا ہے کہ ہمیں آپ مکمل ان چیزوں پہ, نیشنل الیکشن پلان ہے, اے ٹی سی کورٹس کے سلسلے میں کیا امپرومنٹ ہوئی تھی, جو ہم نے اس میں امینڈ کیا تھا, کہا تھا کہ ججز پروٹیکشن, پروسیکیوٹر پروٹیکشن اور وٹنس پروٹیکشن, اس میں آپ کو کچھ کرنا تھا کورٹوں کے سلسلے میں. اس کے بارے میں کیا ہوا, نیشنل الیکشن پلان میں بارے میں کیا ہوا, ضرب عدم میں کیا پوزیشن ہے, کتنے لوگ شہید ہوئے, کتنے وہ مارے گئے ہیں, کون کون مارے گئے ہیں, سیکورٹی کمیٹی کے بارے میں آپ بتائیں کہ اس کے بارے میں کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں, جو ابھی زاہد حامد نے کہا ہے کہ 17 کو انشاءاللہ ہم آپ سے پھر ملیں گے اور آپ کو ساری وضاحت کریں گے. خورشید شاہ صاحب کی بات آپ نے سنی. اب شاہ محمود قریشی صاحب آج کیا فرما رہے تھے, یہ بھی دیکھیے. وہ 21ویں ترمیم پر ووٹ کیا تھا 2 شرائط کے ساتھ. ایک کہ ان کی مدت کا تعین کیا جائے, اور اس میں سن سیٹ کلوز اس میں شامل کی گئی, اور 2 سال کی مدت کا تعین کیا گیا. وہ 2 سال کی مدت
7 जनवरी को मुकम्मल हो गई, ख़त्म हो गई। चुनाचे उन अदालतों ने काम करना बंद कर दिया है। और हमारी दूसरी शर्त ये थी कि इस 2 साल के दौरानिया में, इस असना में हुकूमत जो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें इस्लाहात करेगी, और जो हमारे एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं उनको इतना फाल करेगी, एंटी टेररिज्म एक्ट में वो तरामीम करेगी कि ये कोर्ट्स और आपका जो नॉर्मल सिस्टम है वो आगे बढ़ सके और काम कर सके। मैं आज जानना चाहूँगा हुकूमत से कि इन 2 सालों में हुकूमत ने क्या इस्लाहात की, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, और अगर आज हमसे तौसी का मुतालबा कर रहे हैं तो किस बुनियाद पर कर रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान जिसमें ऑपोजिशन ने ताउन किया और 21वीं तरमीम में भी यूनानिमस तौर पर इसको पास किया गया। आपने नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन पर भी ऑपोजिशन का ये नुक्ता नजर है कि आपको वो कामयाबी नहीं हुई। क्लिप्स आपने देखे खुर्शीद शाह साहब के, शाह महमूद कुरैशी साहब के, इस पे डिटेल में हम बात करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। फिर आप खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी सेठी साहब, हमने क्लिप्स भी आपको दिखाए। आज मैं देख रहा था डॉक्टर शरीम मजारी साहिबा भी कैपिटल टॉक में मौजूद थी, वो भी ये कह रही थी कि हुकूमत ने क्या किया है बेसिकली, और हमसे जब दोबारा डिमांड की जा रही है तो एक तो ये कि हुकूमत ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए 2 साल में क्या किया, ATC एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो है उनकी फिगर्स बताए जाएं कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि हम देखेंगे, हम इसके ऊपर बात करेंगे, हुकूमत अपना मौक़िफ़ दे, हम पार्टी लीडरशिप से पूछेंगे। तो क्या मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मिलिट्री लीडरशिप ने तो क्लियरली कहा है वी वांट दिस। सारा ड्रामा ये ड्रामा, ये फलसफा झाड़ रहे हैं शरीम मजारी साहिबा भी, और शाह महमूद कुरैशी साहब भी, और खुर्शीद शाह साहब भी। जब आर्मी चीफ कहता है ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इस किस्म का कानून चाहिए, तो बहुत कम माँ के लाल हैं जो कि कहेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपको बड़ी सीधी बात कह रहा हूँ। अब आपने खुद ही कह दिया कि उनकी तरफ से बड़ा क्लियर कट सिग्नल है कि वी वांट एन एक्सटेंशन। ठीक है, आपको याद होगा जब जनरल रहील ने ये कानून मांगा था तो उस वक्त भी उन्होंने मिन 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 कर की थी ना, और करके तो फाइनली कर दिया था। अभी भी यही है, ये सिर्फ फौज को खुश करना चाहते हैं और हुकूमत को एम्बेरस करना चाहते हैं, शर्मिंदा करना चाहते हैं। अब ये जो मौका लेंगे ना ये शर्मिंदा करने का कि आपने ये क्या नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, बट वो पॉइंट तो वैलिड है ना कि 2 साल में किया क्या। हुकूमत नहीं करेगी, हुकूमत के बस की बात नहीं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नहीं ठीक, कुछ नहीं कर सकते। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विदाउट द अप्रूवल ऑफ द लॉयर्स एंड द जजेस नहीं हो सकता। आप जितना मर्जी कर लें, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नहीं इंप्रूव होगा विदाउट अ चेंज इन द लॉज ऑफ प्रोसिक्यूशन, पुलिस, जजेस एंड लॉयर्स। ये इट्स कॉम्प्लेक्स थिंग। मतलब 4 स्टेक होल्डर, हाँ, इसमें 4-5 स्टेक होल्डर्स हैं। अगर हुकूमत चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते, पहली बात है। आइए आगे। अब ये जो सारी बातें हो रही है ना, अब क्या हो रहा है, ये मौका इस्तेमाल किया जा रहा है जो हुकूमत को क्रिटिसाइज करने का कि आपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नहीं किया, आपके टेररिस्ट कोर्ट्स ने ये नहीं किया, आपके वो नहीं किया, क्या फर्क पड़ा है, नेशनल एक्शन प्लान बताइए। ये सारी बातें होती रहती है ना, नेशनल एक्शन प्लान बताइए। फौज कहती है हमने नेशनल एक्शन प्लान जो है वो इतना कामयाब हुआ, हुकूमत ने अपना नहीं किया, वो भी कहते हैं। हुकूमत कहती है हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, इतनी हेट स्पीच, इतना ये वो। दरअसल सारे अपने आप अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अब बात यह है कि ये पीपल्स पार्टी भी इवेंचुअली मान जाएगी और पीटीआई भी मान जाएगी, ठीक है, और बाकी सारे लाइन में आ जाएंगे। अच्छा, और कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी ना कहीं, कुछ तो करना है ना, ऐसा हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट कहे और हम कर दें। और गवर्नमेंट भी बेचारी क्या करे, पीछे से कहा जा रहा है करो, कर ले, खत्म हो गई बात। दिस इज और ना करने की गुंजाइश नहीं है ना, क्योंकि खुद भी तो बहुत सारे मामले। बिल्कुल, और क्योंकि जो मिलिट्री कोर्ट्स अकम्प्लिश करते हैं टेररिज्म, और इस तरफ आपने देखा मिलिट्री कोर्ट्स का रिकॉर्ड विज़-विज़ टेररिज्म यही है कि कोई नाजायज किस्म की चीज नहीं, उसको इस्तेमाल नहीं। मेन सियासतदानों को ये होता है कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, हमारे खिलाफ ना इस्तेमाल हो, और ह्यूमन राइट्स के खिलाफ ना हो, तो वो तो फौज ने नहीं किया ना। तो मैं इसलिए समझता हूँ सारे अपोज करेंगे सिविलियंस इसको, बिकॉज इन प्रिंसिपल यू शुड अपोज इट, बट इन प्रैक्टिस सारे इसको कहेंगे कि चंगा हो जाओ। ये मैं आपको बता, कचरा साफ भी बड़ा हुआ है ना। हाँ,
اب کیا ہے کہ گورنمنٹ کو تھوڑا بہت وہ لتاڑیں گے اور ایونچولی کمپرومائز ہو جائے گی، اور کیا ہوگا 2 سال کے لیے نہیں دیں گے، 1 سال کے لیے دے دیں گے، تاکہ اگلے سال پھر حکومت جو بھی ہوگی اس کو شرمندہ کیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ نہ بھی نہیں کرنی فوج کو اور ساری بات ماننی بھی نہیں، تو سٹیپ بائی سٹیپ۔ ٹھیک، یہ میری پیشن گوئی ہے، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب یہ ٹوپی ڈال، یہ ہمت نہیں ہے پی ٹی آئی میں کہ وہ جنرل باجوہ کو نہ کریں، ہمت نہیں ہے پیپلز پارٹی میں کہ وہ نہ کریں، گورنمنٹ کو تو ویسی ہمت نہیں ہے۔ جڑے گورنمنٹ بننا چاہتے ہیں انہوں نے ہمت کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں شاید ضرورت ہے، جو گورنمنٹ ہے وہ کیا لیکن جو گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے یا وہ پنگا نہ لو، جو کہنے نے کر دیو، اور جو باہر بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ تو مل کے ہم نے ان کو گرانا ہے۔ مطلب جب آپ یہ کہتے ہیں، اگر آپ نے خود فرمایا ہے کہ پنگا نہ لو، اس کا مطلب ہے کہ سبق سیکھ لیا گیا ہے کہ پنگے لینڈ نال کچھ نہیں ملتا؟ میرا خیال ہے کچھ حد تک سیکھ لیا گیا، ریلی کچھ حد تک۔ ننگی کی ویسے عادت ہے کہ وہ جب تھوڑی سی ڈھیل ملتی ہے تو وہ لمبا ہی کھینچ اس کو اگر میں اس طرح کہوں کہ اگر آس پاس کوئی مسئلہ نہ ہو تو مسلم لیگ نون کے اندر ایسی گنجائش موجود ہے کہ وہ بازار سے جا کے مسئلہ خرید لیتے ہیں۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ آپ نے کہا۔ مجھے بھی آپ ہی تو کہہ رہے تھے بریک سے پہلے۔ ویسے اب میں نے دیکھا ہے کہ یہ خرید و فروخت جو ہے یہ ساری سیاسی پارٹیوں میں شروع ہو گیا۔ نہیں، میں مسئلہ خریدنے کی بات کر رہا ہوں، پرابلم، بائنگ پرابلمز۔ اچھا سیٹھی صاحب ذرا آگے چلتے ہیں، کیونکہ آج 2 مہینے ہوگی کہ رحیل شریف صاحب شاید نہ کر دے اس جاب کو، اور ادھر یہ ہے یہ پاس ہو جائے گا، 1 سال کا مل جائے گا کم از کم 1 سال کا مل جائے گا۔ چلیں اب آپ نے بات پیشن گوئی کی ہے تو ہم ذرا بات کر لیتے ہیں۔ حکومت نے آج، ہم نے آپ کے لیے بہت سے سبجیکٹس رکھے ہیں، حکومت نے کچھ دن پہلے، کیونکہ جب سپریم کورٹ نے پوچھا کہ حکومت واضح کرے کہ پلی بارگین کے حوالے سے حکومت کا موقف کیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کافی برہم ہے اور انفیکٹ بلاک کیا ہوا ہے والنٹری ریٹرن کا جو معاملہ ہے اس کے اختیار کو چیئرمین نیب کے، تو حکومت نے اب ایک ترمیم لائی ہے، حکومت ایک آرڈیننس کے ذریعے، اور جو ڈسکریمنیشن تھی، جو تفریق تھی پلی بارگین، یعنی کہ پلی بارگین کا جو ایک قانون ہے اس میں، اور رضاکارانہ واپسی آف دی منی، اس کے اندر اب جو تفریق تھی وہ ختم کر دی گئی ہے۔ لیکن آپس کی بات کے اندر ہم نے کیا بات کی، ذرا دیکھیے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں یہ خامی ہے کہ جو پلی بارگین کے ساتھ جو رولز ہیں وہی والنٹری ریٹرن کے ساتھ ہونے چاہیے۔ فرق یہ کہ والنٹری ریٹرن میں، پلی بارگین میں تو جب آپ کی چھٹی ہوتی ہے تو آپ واپس نہیں جا سکتے۔ ہاں نہیں واپس نہیں جا سکتے۔ آپ پلی بارگین میں اگر آپ ڈائریکٹر ہیں کسی چیز کے تو پلی بارگین میں آپ نے پیسے دے دیے تو پھر آپ اس پوسٹ پہ نہیں جا سکتے، آپ فارغ ہو گئے اس ملازمت سے، یو آر آؤٹسٹڈ، تو میننگ کہ آپ کے اوپر کرمنل سٹیمپ لگ جاتی ہے۔ یہ تو پلی بارگین، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ والنٹری جو ریٹرن ہے میرا خیال ہے اس کو بالکل ہی ختم کر دینا چاہیے، والنٹری ریٹرن کو بھی پلی بارگین ہی سمجھنا چاہیے، اور وہ پلی بارگین کے اندر اگر وہ بالکل جائز ہے، اور اس کے بعد جب ان کو چھوٹ ملتی ہے تو ان کو واپس اپنے عہدے پہ نہیں جانا چاہیے، وہ بین ہو جانا چاہیے، اور ان کے اوپر مہر لگ جانی چاہیے آف کرمنل، جو پلی بارگین میں ہوتا ہے۔ اب حکومت کی طرف سے کچھ ایسے ہی کیا گیا کہ ایک تو تفریق ختم ہو گئی والنٹری ریٹرن اور پلی بارگین میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ کورٹ کی اپروول کے بغیر پلی بارگین نہیں ہو سکا کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لائف ٹائم بین بھی کر دیا ہے، جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں اور ممبر پارلیمنٹ سے جو ہوں گے ان کے اوپر لائف ٹائم بین ہوگا اگر وہ پلی بارگین کرتے ہیں تو، اس کے بعد یعنی کہ وہ نہیں ہو سکتا کہ کر کے تو واپس چلے جائیں، اور جو اختیار ہے وہ لے لیا گیا ہے، وہ کورٹ فیصلہ کرے گا، یعنی کہ وہ کورٹ ٹرائل کورٹ ہی کرے گا۔ سارا ڈرامہ جی کیوں؟ پہلے یہی قانون تھا، یہ کوئی نیا نہیں بنانے جا رہی ہے، پہلے یہی قانون تھا کہ کورٹ کی اجازت کے بغیر پلی بارگین ایکسپٹ نہیں ہوتی، کورٹ میں پلی بارگین کرتا ہے نیب ود سمبڈی تو پھر کورٹ کے پاس جاتے ہیں، مطلب ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں چیئرمین نیب پھر کورٹ کو اپلیکیشن دی جاتی ہے کہ جی کیس چل رہا ہے اس کو ختم کیا جائے، ہم نے پلی بارگین کر لی ہے، عدالت 4 سوال پوچھتی ہے، کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے۔ اب یہ ایسے ایکٹ کر رہے ہیں جیسے کہ نئی چیز کرنے جا رہے ہیں، بالکل وہی ہے جو پہلے ہے، صرف فرق اتنا کر، یہ آج میں پڑھ رہا تھا، میں حیران ہو رہا تھا، یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں، مطلب کان کو ایسے نہیں ایسے پکڑا نہیں، وہ پہلے بھی وہی ایک قانون، بکس کیونکہ یہ بڑا اس وقت میڈیا کے اندر یہ آ رہا ہے کہ یہ کس قسم کا قانون ہے، ججز کہہ رہے ہیں اس کو دیکھیں، تو یہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ جی جیسے کہ بڑی کوئی نئی چیز کرنے جا رہے ہیں، بالکل نہیں۔ پلی بارگین جو پہلے تھی وہ ابھی بھی ہے، جو قانون پہلے تھا وہ ابھی بھی ہے، والنٹری ریٹرن جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا، مرج کر دیا گیا انٹو پلی بارگین، ختم ہو گئی بات۔ اور جو پہلے والنٹری میں عدالت کے پاس نہیں جایا جاتا تھا، اب ایکچولی کیا ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں، ایکچولی یہ ہوا ہے کہ پلی بارگین رہ گیا اور والنٹری ختم ہو گیا۔
ہاں تو ایسے وہ ساری چیزیں اپلی بارگین ہوگی اور عدالت کو جا کے اجازت لینی پڑے گی. اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے وہ فوراً کیس کر دیں گے, آپ کو اریسٹ کر لیں گے. اگر آپ نے والنٹری ریٹرن کرنی ہے, آپ نہیں اریسٹ ہونا چاہتے, اس سے پہلے ہی آپ آ جاتے ہیں ہاتھ جوڑ کے پیسے, تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ سے پیسے لے لیتے ہیں, ہم مور لگا دیں گے, آپ نہیں کچھ کر سکتے. مطلب آپ دوبارہ نہ اس عہدے پر جا سکتے ہیں, نہ آپ ممبر پارلیمنٹ بن سکتے ہیں. ایبسولوٹلی. تو یہ ایگزیکٹلی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا, یہ بالکل وہ کرنے جا رہے ہیں. سو اس قانون کے اندر اس طرح سے کوئی بہت نئی چیز نہیں ہے. بس ایک چیز ختم کر دی ہے کیونکہ شور پڑا ہوا تھا والنٹری ریٹرن کے اوپر. اچھا چلے, یہ اس حوالے سے بھی بات, شور تو اس بات کا تھا نا کہ چوری کی, پیسے واپس کیے, واپس جا کے پھر چوری شروع کر دی. اب وہ یہی تو شور تھا نا کہ یار یہ واپس جا کے پھر چوری کر رہے ہیں, ان کو تو سزا ہونی چاہیے. چلے سزا نہیں ہوتی تو کم از کم بین تو لگا دیں ان کے اوپر. اچھا یہ اہلیت اور نااہل ہونے کی بات اس سے ریلیٹ کرتا ہے. ایک تو میں ذرا کلیئرٹی بھی دے دوں کہ گزشتہ روز جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ایک ریمارک پاس کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آرٹیکل 62-63 کے حوالے سے تو اگر اس کو لاگو کر دیا تو راج الحق صاحب کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا پارلیمنٹ میں. آج انہوں نے اس کے اوپر معذرت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کو یہ کامنٹ نہیں دینا چاہیے, ریمارک نہیں پاس کرنا چاہیے تھا. جج صاحب نے یہ فرمایا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے آج جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے اس کے اوپر اپنا اوپینین دیا ہے. عمران خان صاحب کیا فرما رہے تھے, دیکھیے. سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ اگر صادق اور امین جو کہ کوالیفیکیشن ہے پارلیمنٹیرینز کی اور ملک کے سربراہ کی, تو انہوں نے کہا کہ شاید کوئی بچے ہی نہ پارلیمنٹ میں اگر صادق اور امین سخت طریقے سے اپلائی کیا جائے. میں آج واضح طریقے سے کہنا چاہتا ہوں, یہ بھی ضروری بات ہے کہ اچھا ہے کہ اگر کوئی پارلیمنٹ پہ نہ بچے, کوئی پارلیمنٹیرین نہ بچے, کم از کم پاکستان تو بچ جائے گا. اچھا ہے ایسی پارلیمنٹ میں اگر کوئی نہیں قابل کہ وہ 62-63 کے معیار پہ اترے, نہ بچے, پاکستان تو بچے گا. اس پہ بات کریں گے کہ پاکستان بچے گا, اور اگر بچے گا تو چلے گا کیسے, کون چلائے گا, عمران خان صاحب کی بات میں کتنا دم ہے. بریک کے بعد سے بات کریں گے, اور کچھ بات سیٹھی صاحب کو بہت عزیز ہے پینما, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. نہ بچے کو پارلیمنٹ کے اندر اگر وہ صادق اور امین نہیں ہے, 62-63 پر نہیں ہوتا, بہرحال صرف 62-63 کے اندر صادق اور امین نہیں ہے, اور بھی بہت کچھ ہے, نہ اترے کوئی اس پہ, پارلیمنٹ تو جائے, مطلب پاکستان تو بچ جائے گا, یہ کہنا ہے جناب عمران خان صاحب کا. تو بات تو دیکھیں پاکستان کی اہمیت زیادہ ہے. ڈرامہ نہیں, سیاسی بیان تو ڈرامہ کیوں؟ وہ ایسے کہ چلیں یہ پارلیمنٹ جو ہے کوئی صادق امین نہیں ہے, اور کہتے ہیں سب چلے جائیں, تو مطلب ہے کہ اپنے پیٹ میں بھی چاقو, سب چلے گئے, یہ بھی چلے گئے, نہ وہ صادق امین ہے نہ یہ, سارے پارلیمنٹ میں, یہ بھی تو پارلیمنٹ 3.5 سال عمر ہے اس پارلیمنٹ کی, سارے فارغ ہو گئے, تقریباً 8-10 مہینے, یہ ساری پارلیمنٹ انکلوڈنگ عمران خان فارغ ہو گئے. ابھی اس پارلیمنٹ کے اندر آصف زرداری صاحب نہیں آئے تو شاید وہ بچ جائیں, بلاول بھی نہیں آیا, وہ بچ جائیں. باقی جو سارے ہیں میاں صاحب اور عمران خان اینڈ کمپنی, یہ سارے فارغ ہو گئے. اب تو پارلیمنٹ فارغ ہو گئی. اب کیا جو لوگ باہر بیٹھے ہیں, کیا وہ فرشتے ہیں, کیا ان کی طرف سے ایک نئی پارلیمنٹ بنے گی جو کہ ساری صادق اور امین ہوگی؟ نہیں. عمران خان صاحب کو پوچھا تھا جب لوٹے بھرپور طریقے سے جوائن کر رہے تھے پی ٹی آئی کو, تو انہیں پوچھا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, ایسے کسی یہ لوٹے لے رہے ہیں, یہ بھی کرپٹ ہے, یہ بھی کرپٹ ہے, یہ بھی کرپٹ ہے. تو ان کا بڑا فیمس ریمارک تھا, تو میں کیا کروں, فرشتے کہاں سے لے کے آؤں. تو اب فرشتے نہ پارلیمنٹ کے اندر ہے نہ باہر ہے. تو اس کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, پاکستان کو بچانے کے لیے نہ نواز شریف رہے گا, نہ آصف زرداری رہے گا, نہ عمران خان رہے گا, نہ پارلیمنٹ رہے گی, تو پاکستان بچ جائے گا. تو حکمرانی کون کرے گا, رول کون کرے گا, یہ سوال کا جواب بھی تو ملنا چاہیے نا. تو پھر رہ کون گیا باہر؟ اگر پارلیمنٹ کے اندر اور وہ لوگ جو پارلیمنٹ سے اندر آ سکتے ہیں اگر وہ سارے فارغ ہو گئے, کوئی فرشتہ نہیں ہے, تو کون رہ گیا؟ ججز رہ گئے, بیوروکریٹس رہ گئے, اور فوج جرنیلز رہ گئے, یہی رہ گئے نا 3. باقی تو سارے فارغ ہو گئے باہر سویلینز. کیونکہ یہ ممبر پارلیمنٹ کے حوالے سے نا 62-63. اچھا 62 پارلیمنٹ کے حوالے سے. اب آپ آئیے, جسٹس کھوسہ کہتے ہیں, میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ ہم بھی, کسی نے کہا کہ وہ ججز بھی, ان کے اندر بھی یہ پرابلم ہے, سیم پرابلم ہے. اور کچھ اس قسم کی بات بھی تو ہوئی ہے نا کہ وی کانٹ ایکسکلوڈ آور سیلوز آلسو, یہ اس قسم کا ریمارک بھی ہوا ہے. اچھا ہاں, اس قسم کا ریمارک بھی ہوا ہے.
اور میرا خیال ہے کوئی پاکستان میں یہ یقین نہیں کرتا کہ کیا کہ اس کے ججز جو ہیں وہ ٹو اے مین سارے وہ صادق اور امین ہیں. دیکھیے آج ایک بڑی زبردست بات سلیم صافی صاحب نے کہی, ان کا میں پروگرام دیکھ رہا تھا, وہ میرے کندھے سے فائرنگ کر رہے تھے, اب میں نے سوچا اب میں نے بھی ان کے کندھے سے فائرنگ کروں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ صادق اور امین کون اچھا مسلمان ہے کون نہیں ہے, یہ تو سوائے اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلہ اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ بات تو ٹھیک ہے, بات تو یہی ہے نا, بات یہ کہ اللہ کے پاس فیصلہ ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اور آپ کے دل کے اندر کیا ہے یہ ضرور اللہ تعالیٰ پہچانتا ہے اور کوئی نہیں پہچان سکتا, یہ لکھا ہوا ہے نا, یہی بات ہے نا. تو پھر جج کون ہوتے ہیں دیکھنے والے کہ صادق اور امین کون ہے, کون سی آئین ہے جو یہ اس کا فیصلہ کر سکتی ہے, کون سے فوجی ہیں جو اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ. تو کیا اب ہم یہاں کوئی نئے پیغمبر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایسی تو بات نہیں ہے نا. اچھا اب عرض یہ ہے کہ یہ بالکل فضول قسم کا بیان ہے, ایک جسے کہتے ہیں نا سیاسی بیان ہے کہ جی بڑا اچھا ہو اگر پارلیمنٹ ساری فارغ ہو جائے. تو اگر پارلیمنٹ فارغ ہو جائے گی تو کیا آپ جوڈیشل کو کرانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ایک نیا ملٹری کو کرانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جرنیل جو ہیں ان میں وہ سارے صادق اور امین ہیں؟ کیونکہ اگر پارلیمنٹ ہی نہیں ہوگی تو سسٹم کون سا ہوگا چلانے کے لیے, اور اس سسٹم کے اندر سارے فرشتے بیٹھے ہوں گے. اگر پریزیڈنشل بھی ہو تو پھر وہ پریزیڈنٹ کیسے صادق اور امین ہوگا؟ ایبسولوٹلی بات تو اچھا, اس لیے میں سمجھتا ہوں دس از اے سلی پروپیگنڈا ٹائپ آف اسٹیٹمنٹ ٹو میک, اور تھوڑی سی عقل کے ساتھ بات کرنی چاہیے. چلیں بہرحال یہ اس کے اوپر میرے خیال میں انہوں نے بات کر لی, لیکن ایک بات ہے سیٹھی صاحب, 18ویں ترمیم ہوئی, پروگریسو جماعتیں بات ساری کرتے ہیں, لیکن 18ویں ترمیم کے اندر بھی کچھ تبدیلی لے آتے, کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ اوریجنل کانسٹیٹیوشن کا حصہ تو تھا بھی نہیں, یہ ضیاء صاحب کا تحفہ 1985 میں آیا تھا. ہاں مگر آج جیسے سارے آج کہہ رہے تھے تو اس کو تبدیل کریں نا. کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ اس کلاس کو نکالا جائے. اگر جیسے اس کلاس کو نکالیں گے تو سارے مولانا حضرات اکٹھے ہو جائیں گے, سب سے آگے مولانا فضل الرحمان ہوں گے, ساتھ سراج صاحب ہوں گے. سیاست کے اندر مذہب کو استعمال کرنے کی ایک اور کوشش تھی نا, اور کیا گیا. تو وہ کوشش, یہ جو ساری جو اب اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ہے, پرائیویٹلی جس سے بات کرے وہ کہتے ہیں اس کا تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں, مگر کسی میں ہمت نہیں ہے کہ یہ اس کو چھیڑا جائے. اسی طریقے کے ساتھ جو سارے جو اسلامک کلازز ڈالے ہوئے ہیں آئین کے اندر ضیاء الحق صاحب کے زمانے کے بعد اور اس کے زمانے میں, کوئی نہیں ان کو ہاتھ لگاتا, ڈرتے ہیں سارے کہ یہ ایک اٹس اے ہارنٹس نیسٹ, اس کو چھیڑا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یقین کوئی بھی نہیں کرتا اس کے اندر, مگر یہ ہے صورتحال آپ کی. مطلب کم از کم 62-63 کے حوالے سے تو پھر 62-63 تو بالکل ہی اتنی جرات تو دکھانی چاہیے. یہ تو اس لیے ڈالا گیا تھا, اس کو سیاسی طور پہ اس کو استعمال کرنا تھا ضیاء الحق نے, اس لیے اس کو ڈالا گیا تھا. بالکل ٹھیک. اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں سیٹھی صاحب, جاتے جاتے وقت ہمارے پاس کم ہے, 3 منٹ کا وقت ہے. پینما کے حوالے سے آج جو ڈیولپمنٹس ہے, ایک رپورٹ ہے جیو نیوز کی, ذرا یہ دیکھتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے پاناما پیپرز کیس کی سماعت کی. عمران خان کے وکیل نعیم بخاری نے دلائل دیے کہ اسحاق ڈار کا منی لانڈرنگ سے متعلق بیان عدالتی ریکارڈ پر موجود ہے. انہوں نے شریف فیملی کی منی لانڈرنگ سے متعلق FIA کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر رحمان ملک کی تحریری رپورٹ بھی پڑھی. جسٹس اعجاز افضل نے کہا, رحمان ملک کی رپورٹ محض الزامات ہیں, اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. پاناما کیس لندن فلیٹ تک محدود ہے, اگر آپ دوسری جانب دلائل دیں گے تو معاملہ کہیں اور نکل جائے گا. جسٹس شیخ عظمت سعید نے کہا, آپ کہتے ہیں کہ کسی رائے کی بنیاد پر بغیر ثبوت کے فیصلہ کر دیں. جسٹس شیخ عظمت سعید نے سوال اٹھایا, کیا دنیا کی کسی عدالت نے پاناما پیپرز کی بنیاد پر کسی کے خلاف کوئی فیصلہ دیا؟ نعیم بخاری نے کہا, یہ فیصلہ دے کر آپ ابتدا کریں گے. جسٹس اعجاز افضل نے کہا, اگر کسی مفروضے کی بنیاد پر وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیں تو یہ خطرناک عدالتی نظیر ہوگی. نعیم بخاری نے کہا, حسن نواز کی مختلف کمپنیوں میں 2005 تک 20 لاکھ پاؤنڈ سے زائد کی رقم موجود تھی, انہوں نے اپنی کمپنی کو خود ہی قرض دیا. جسٹس عظمت سعید نے کہا, اہم بات یہ ہے کہ حسن نواز کے پاس اس وقت کئی لاکھ پاؤنڈ موجود تھے. نعیم بخاری نے کہا, وزیر اعظم کی بات پر یقین کریں تو حسن نواز کا موقف غلط ثابت ہوتا ہے. جسٹس اعجاز افضل نے سوال اٹھایا, کیا وزیر اعظم کی تقریر کی بنیاد پر نااہلی ہو سکتی ہے؟ میاں شریف کے کاروبار کی منی ٹریل ان کے بچوں سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ نعیم بخاری نے کہا, پاناما کو نکال کر بھی شریف خاندان کے دستاویزات کا جائزہ لیں تو بھی یہ کیس بنتا ہے. ایک موقع پر نعیم بخاری نے کہا, وہ تو اس کیس میں سٹپنی وکیل ہیں, اصل وکیل حامد خان تھے. اس سے پہلے کیس کی سماعت شروع ہوئی تو جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا, انہوں نے آئین کے آرٹیکل 62-63 سے متعلق پیر کو جو آبزرویشن دی وہ نہیں دینی چاہیے تھی, اس پر انہیں ندامت ہے.
رپورٹ آپ نے دیکھی, کافی ایکسٹینسو گفتگو اس کے حوالے سے ہوئی. بہرحال اب تک جو بات سیٹھی صاحب سامنے آئی ہے کہ شاید کوئی اس کا سرا نکلتا ہوا ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا. سوالات بہت ہیں, جوابات نہیں مل رہے. ابھی جب مسلم لیگ نون کی طرف سے وکلاء دلائل دیں گے تو ظاہری بات ہے ان سے بھی بہت سے سوالات کیے جائیں گے, کیونکہ ججز نے کہا ہے کہ مکمل انفارمیشن ہم تک نہیں پہنچی اب تک. ہاں, وہ ایک طرف سے کہتے ہیں ہمیں پوری انفارمیشن نہیں مل رہی, دوسری طرف سے کہتے ہیں ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں مل رہی. مطلب پورے جواب نہیں پائے. عمران خان صاحب کہتے ہیں ایویڈنس ہم نے ساری دے دی ہے اور کافی ہے عمران راشد صاحب کے لیے. ہاں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کل جو میں نے بات کی تھی میں وہی دہراؤں گا کہ دو آپشنز ہیں. ایک یہ جج حضرات کہہ رہے ہیں یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے. آج کہا ہے انہوں نے کہ یہ ٹرائل کورٹ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے بتائیے آپ؟ مطلب ٹرائل کورٹ کے اندر اب آپ بلائیں, لے آئیں, ہم انکوائری کرائیں, انویسٹیگیٹ کریں, یہ کریں, وہ کریں. وہ نہیں کریں گے, اس کا یہ مطلب ہے. بٹ کلیئر ہوگی نا. اور اگر دیکھا جائے تو ٹرائل کورٹ خود بھی انویسٹیگیشن نہیں کرتی, وہ کرواتی ہے نا. اچھا, تو یہ انہوں نے آج اگر کمیشن نہ بنی تو یہ نہیں کروائیں گے, بیکاز جن سے انہوں نے کروانا ہے ان کے اوپر تو اعتماد ہی نہیں ہے عمران خان صاحب. اور ساتھ کمیشن کے خلاف عمران خان صاحب سٹیٹمنٹ ان کے وکیل دے بیٹھے. اور اگر کمیشن نہیں بھی بنتی اور یہ نیب کو کہتے ہیں یا ایف آئی اے کو کہتے ہیں تو عمران خان صاحب تو نہیں مانیں گے نا وہ بات. وہ کہیں گے حکومت کے انڈر ہیں جی, حکومت. اور ویسے یہ تو عدالت نے بھی کہا ہے نا, ان اداروں نے کام کوئی نہیں کیا. نہیں کیا نا, نہ ہی وہ کریں گے. اچھا, یہ وی بین تھرو دس سارٹ آف تھنگ بیفور آلسو. اچھا, اب میں یہ صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کافی فرسٹریشن ہو رہی ہے ججز کو, جو مجھے نظر آ رہا ہے, اور انہیں احساس ہے اس بات کا کہ ایک پاپولر کیس ہے, اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, مگر ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ایک طرف قانون ہے جس کی بالادستی کرنی ہے, حفاظت کرنی ہے, ٹرائل کورٹ نہیں ہے. یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں, ایکسکلوڈ ہوتی جا رہی ہیں چیزیں. ادھر سے کمیشن ایکسکلوڈ ہو گئی, ٹرائل کورٹ ایکسکلوڈ ہو گیا, انکوزیشن ایکسکلوڈ ہو گئی, تو رہ کیا گیا. بٹ نعیم بخاری صاحب کا اب ان کے اسٹیچر پہ جو وکلا ہے, مطلب صفحے اول کے وکلا میں سے ایک ہے, ان کا یہ کہنا کہ جی مطلب یہ تو مذاق میں بھی کورٹ میں, اگر میں تو اسٹیپنی وکیل ہوں, اصل وکیل تو حامد خان صاحب ہے. اور یہ بھی میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ وکیل تو کبھی نہیں کیس ہارتا. وہ تو خیر انہوں نے میرے خیال میں وہ کلپ بھی ہمارے پاس موجود ہے, لیکن حال میں دکھانے کی ضرورت نہیں. وہ تو انہوں نے مذاق میں رپورٹرز کے ساتھ کھڑے تھے, انہوں نے تو جاتے جاتے عبد القیوم صدیقی صاحب کو بھی تھوڑی سی لگا دی. ڈپٹی چیف نے کہا ایک زمانہ تھا جب آپ ڈپٹی چیف جسٹس ہوتے تھے. تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنیسٹلی اف یو آسک می, بڑے لوگ مجھے پوچھتے ہیں جہاں میں جاتا ہوں کیا ہوگا, میرا تو یہی تجزیہ کچھ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے کیس بنانا تھا وہ کیس بنا نہیں پائے, جن کے خلاف کیس ہے وہ کیس کو بچا نہیں سکے, اس لیے یہ کہیں نہیں جائے گا. بہرحال جائے گا یا نہیں جائے گا, لیکن ایک بات ہے, اس کیس کے فیصلہ جب بھی آئے گا بہت سی باتیں کلیئر ہوں گی. کورٹ کیا کر سکتی ہے, کلیئر یہی ہوگا نا کہ جی منیف فاروق نے میرے پہ الزام لگایا, پروو نہیں کر سکے, ہم کیا کریں, لیک آف ایویڈنس ہوگا یا کیا ہوگا. لیکن بہت ساری ہم نے تو ہر قسم کی کوشش کی کہ آپ لے کے آئیں, یہ لے کے آئیں, وہ لے کے آئیں, اور جس کے اوپر الزام لگا انہوں نے آکے کچھ سامنے این آر او کے بعد بتائے تو اس میں غلطی کیا ہے. سیٹھی صاحب, این آر او کے بعد اور این آر او عمل درآمد کیس کے بعد پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر شاید یہ سب سے بڑا عدالتی مقدمہ ہے جس کی بہت بڑی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. اس پہ سب کی نظریں ہیں. اس سے پہلے ایک کمیشن بنا تھا 2013 میں الیکشن کے اندر الجٹ دھاندلی کے اوپر, اس کی رپورٹ آئی لیکن مانا پھر کسی نے نہیں, خاص طور پہ جنہوں نے کمپلینٹ کی تھی. اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ وقت بتائے گا. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.